अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खैर मक़दम है। आज मौलिजात सेकंड के सेकंड पेपर में हुम्मियात पर तबसरा करेंगे और इस तरह तबसरा में इंशाअल्लाह यूनानी नुक्ते नज़र और मॉडर्न नुक्ते नज़र दोनों शामिल होगा। यूनानी हमने जो है सरह असबाब, जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, शायर अल्लामा नफ़ीस इब्न औस किरमानी रहमतुल्लाह अलैह और मुतरजिम जनाब कबीरुद्दीन साहब शेखुल जामिया की किताब से हमने लिया है। तो इस हुम्मियात को आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अब शरह असबाब से ये हमने लिया है। हुम्मा की क्या तारीफ़ है? उस हरारत गरीबा का नाम है जो पहले क़ल्ब में भड़कती है और क़ल्ब से रूह, खून और शराइन उरूक़ क़ल्बिया के ज़रिए तमाम बदन में फैल जाती है। यानी पहले क़ल्ब में भड़कती है और क़ल्ब से रूह, खून और शराइन में के ज़रिए तमाम बदन में फैल जाती है। वह हरारत गरीबिया जो पहले क़ल्ब में भड़कती है और फिर रूह, खून और शराइन के ज़रिए तमाम बदन में फैल जाती है, या तमाम बदन में इस तरह भड़क उठती है कि बदन के तबई अफ़आल में ज़रर पैदा होता है, नुक़सान पैदा होता है। जो उसके तबई कारकर्दगी है उसमें खलल पड़ता है। यह तमाम बदन में इस तरह भड़क उठती है कि बदन के तबई अफ़आल में ज़रर पैदा होता है, नुक़सान पैदा होता है। गुस्सा और मेहनत व मशक्क़त की हरारत बुखार नहीं है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस बात को नोट करें, गुस्सा और मेहनत व मशक्क़त की हरारत बुखार नहीं है। अक्सर और बेशतर गुस्से की हालत में, मेहनत और मशक्क़त करने की हालत में हल्का दर्जे हरारत में तब्दीली होती है और कुछ ज़्यादती होती है, लेकिन जिसको हम बुखार नहीं कहेंगे, बशर्तिये कि मशक्क़त की हरारत इस दर्जा तक न पहुँची हो कि तबई अफ़आल में आफत पैदा कर दे। बुखार क्या है? बुखार की तारीफ़ आइए हम समझते हैं। उस गैर तबई हालत का नाम है जिसके साथ बदनी अफ़आल में गुल व तौर लाहिक हो जाता है और चंद मखसूस एवारिज इसके साथ शरीक हो जाते हैं। मसलन क़ल्ब का अमल बढ़ जाता है, शराइन वारदा के अंदर खून और रूह की आमद व शुद्ध में तेज़ी आ जाती है और नफ्स की रफ्तार में नुमाया तौर पर सरअत बढ़ जाती है, यानी हल्की सी ब्रैडिकार्डिया आपको देखने को मिलेगी। माहियत हमी, इसकी माहियत पैथोलॉजी क्या है? हरारत की तौलीद और हरारत गुरेज़िया क्या है? ये दर्जे हरारत कैसे पैदा होती है और हरारत गुरेज़िया क्या चीज़ है? हवा और ग़ज़ा के ज़रिए जिस्म में पहुँचने वाले मवाद, हवा और ग़ज़ा के ज़रिए जिस्म में पहुँचने वाले मवाद और जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा में पहले से मौजूद मवाद मुख्तलिफ़ तग़य्युरात, इस्तिहालात, मदारिज और मराहिल से गुज़रते हैं। हम ग़ज़ा हासिल करते हैं, नाक से हवा हासिल करते हैं। ये दोनों मवाद जो जिस्म के अंदर मवाद है उनसे तग़य्युरात आप म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं। इस्तिहाला यानी मेटाबॉलिज़म होता है। मदारिज और मराहिल मल्टी स्टेप रिएक्शन से स्टार्ट होती है, से गुज़रते हैं। तग़य्युरात के ज़रिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बाहरी मवाद है और जो अंदरी मवाद है, बाहरी और अंदरूनी दोनों मवाद के माबैन तग़य्युरात होता है, इस्तिहाला होता है। कई दर्जे और मराहिल स्टेप से गुज़रते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो हवा
اور غذا ہم حاصل کرتے ہیں اس میں تبدیلی ہوتی ہے، ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے۔ تغیرات کے ذریعے بننے والے ان موادوں میں سے کچھ مواد صالح ہوتے ہیں اور کچھ مواد فاسد ہوتے ہیں، یعنی ہوا اور غذا بیرونی جو ہم نے جسم کے اندر داخل کی، جسم کے اندر پہلے سے موجود مواد سے مل کر کے مختلف مراحل کے ذریعے تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ ان تغیرات کے نتیجے میں کچھ صالح مواد بنتے ہیں اور کچھ مواد فاسد بنتے ہیں۔ تغیرات یا مراحل جن کے ذریعے مواد صالحہ بنتے ہیں، ان کو ہضم کرنے کا کام جسم کے ہر اعضاء میں کم و بیش ہوتا ہے، جن کو ہضم معدہ، ہضم معدی، ہضم کبدی، ہضم عروقی اور ہضم عصبی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مواد صالحہ اور مواد فاسدہ بننے کا کام کم و بیش جسم کے ہر اعضاء میں ہوتا ہے۔ مثلا معدہ میں ہوتا ہے تو اسے ہضم معدہ، اگر یہی انٹسٹائن میں ہوا تو ہضم معدی، اگر لیور میں ہوا تو ہضم کبدی، اور بلڈ ویسل میں ہوا تو ہضم عروقی، اور کسی بھی اعضاء میں ہوا تو اس کو ہضم عصبی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اب تولید حرارت، یہ ٹمپریچر کیسے پیدا ہوتا ہے، کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟ یہ حرارت میں، درجہ حرارت میں جو اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ درجہ حرارت میں اضافہ کیوں کر ہوتا ہے؟ یہ حرارت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اسی حرارت کے پیدا ہونے کو تولید ہم کہتے ہیں۔ ہم نے آپ نے بیشتر عید میلاد النبی، میلاد ولادت سے، اسی طرح تولید حرارت کے معنی ہوتے ہیں حرارت کی پیدائش، کیسی اس کی پیدائش ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ ہضم کے پہلے مراحل میں انسان کے جسم میں پہنچنے والے بیرونی غذائی مادہ کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جسے تخریبی مراحل یا کیٹابولک ایکٹیویٹیز کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، کئی بار آپ سے ہم گوشے گزار کر چکے ہیں کہ میٹابولزم یا استحالہ is the sum of catabolic activity and the anabolic activity. During the process of catabolic activity, the complex organic material are being broken down into the simpler one, and during the anabolic activity, the simpler molecule again reunite to form the complex molecules, and that complex molecules are being stored in different اعضاء۔ تو اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہضم کے پہلے مراحل میں انسان کے جسم میں پہنچنے والے بیرونی غذائی مادہ کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جسے تخریبی مراحل یا کیٹابولک ایکٹیویٹی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں گرمی یا حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں C12H22 O11 یہ آپ کا شوگر کا، سکروز کا فارمولہ ہے۔ اب جب یہ ٹوٹے گا تو ایک مالیکول گلوکوز کا بنتا ہے اور دوسرا مالیکول فرکٹوز کا بنتا ہے، اور اس میں 38 ATP آپ کو انرجی نکلتی ہے۔ یہ سائنس انٹرمیڈیٹ جس نے کیا ہے وہ اچھی طرح سے اس مرحلے کو سمجھتا ہے کہ 38 ATP نکلتی ہے، دو ہم لگاتے ہیں اور 38 ATP کی پیدائش ہوتی ہے۔ 36 ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کا ہم کو نٹ فائدہ ہوتا ہے، تو اسی میں ہم کو حرارت، انرجی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ کیا ملے گی؟ انرجی جو ہے نکلے گی۔ یہی تولید حرارت ہے۔ کیسے ٹمپریچر
آپ کو حرارت ملا، اس کے ذریعے ملا، تو جس سے تقریبی مراحل یا کیٹابولک ایکٹیویٹی کہتے ہیں، اور پھر یہی اور گلوکوز آپس میں جڑ کر کے یہ سکروز بناتے ہیں، تو یہ اس کو پہلے مراحل کو کیٹابولک ایکٹیویٹی کہتے ہیں، اور دوسرے مراحل کو جو اوپر لکھا ہے اس کو ہم اینابولک ایکٹیویٹی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں تعمیری کام ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اینابولک ایکٹیویٹی، پہلے مرحلے میں تخریب، ٹوٹتا ہے، کمپلیکس آرگینک میٹیریلز آر بینگ بروکن ڈاؤن انٹو دا سمپلر، نامچین مادے ٹوٹ کر کے سادہ مادوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اس مرحلے کو ہم کیٹابولک ایکٹیویٹی کہتے ہیں، اور سادے نامیات پھر ری یونائٹ ہو کر کے آپس میں جڑ کر کے نامچین مادے بناتے ہیں، کمپلیکس آرگینک میٹیریل، جس کو ہم اسٹور کرتے ہیں مستقبل کے لیے، ہماری خلیات اسٹور کرتی ہیں، اس کو اس سکروز کو نہیں اسٹور کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ٹوٹتا ہے، جس کو ہم کیٹابولک ایکٹیویٹی کہتے ہیں، اور اس میں توانائی یا حرارت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ گلوکوز اور فرکٹوز جو سادہ مادیات ہیں یہ دوبارہ جڑ کر کے اس میں جاتے ہیں، اور جو لیور میں یا مختلف خلیات میں اسٹورڈ ہوتی ہیں مستقبل کے حیاتیاتی عمل یا لائف ایکٹیویٹیز کے لیے۔ اب آتے ہیں ہضم کے ثانوی مرحلے میں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں کیٹابولک ایکٹیویٹی ہوئی، جس میں تخریبی عمل ہوا، جس میں کمپلیکس آرگینک میٹیریل ٹوٹ کر کے سادہ آرگینک میٹیریل میں گئے، اس کو ہم تعمیری مراحل کہتے ہیں۔ اب ثانوی دوسرے سیکنڈری کیا، ہضم کے ثانوی مراحل میں جسم کے نشو و نما کے لیے ضروری مرکبات یا اخلاط بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ ضروری مرکبات یا اخلاط کے فراہم کیے جانے کے مراحل کو تعمیری مراحل یا اینابولک ایکٹیویٹی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ دو آپ کے پیرا یہ سرا اسباب سے نہیں ہیں، جو اس ناچیز کو سمجھ میں آیا تولید حرارت کس طریقے سے ہوتی ہے، جو باقی مواد ہے اس سے ہم نے اخذ کیا ہے۔ اب تخریبی مراحل اور تعمیری مراحل کو مجموعی طور پر میٹابولک ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ تعمیری اور تخریبی مراحل کو دونوں کو ملا کر میٹابولک ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ پہلے ہی ہم نے بتایا کہ میٹابولزم از سم آف دا کیٹابولزم پلس دا اینابولزم۔ بدن کے ہر ایک حصے میں مواد اور اخلاط کے تغیرات اور استحالات کا ایک پیچیدہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے ہمارے تمام بدن میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سطور ہماری نہیں ہے، بلکہ جو سرے اسباب آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے میں نے، جس کے مصنف جناب علامہ کبیر الدین صاحب ہیں اور مصنف علامہ نجیب الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اور شارح علامہ نفیس، یہ ان کی کتاب سے یہ اقتباس کیا گیا ہے، ریفرنس ہم کوٹ کر رہے ہیں۔ صرف 3 پیرا میں نے اپنے طرف سے لیا تھا۔ بدن کے ہر حصے میں مواد اور اخلاط کے تغیرات اور استحالات کا ایک پیچیدہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے ہمارے تمام بدن میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ تولید حرارت کس طریقے سے ہوتی ہے، یعنی استحالہ جو ہم غذا اور ہوا حاصل کرتے ہیں وہ جسم کے اندر پہلے سے موجود مواد سے مل کر کے تغیرات کے عمل سے گزرتی ہے۔ اس میں کچھ تخریبی مراحل ہوتے ہیں اور کچھ تعمیری مراحل ہوتے ہیں۔ ان دونوں مراحل کے نتیجے میں حرارت کی تولید ہوتی ہے، حرارت کی پیدائش ہوتی ہے، اور ہمارے سارے اندرونی اور بیرونی اعضاء اس سے گرم رہا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان کا عضو ٹھنڈا پڑ گیا، یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ بیماری کی علامت ہے۔ ہلکی سی گرمی یا حرارت ہمارے جسم کے اعضاء میں رہتی ہے، اتنی ضروری ہے ہماری لائف ایکٹیویٹی کے لیے۔ جب تک یہ حرارت
اعتدال پر قائم رہتی ہے تب تک انسان کے جسم اور اس کے مختلف اعضاء کی حرارت اعتدال پر قائم رہتی ہے، اور یہ حرارت بدنی افعال کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ جو تھوڑی سی آپ کی حرارت ہے یہ فائدہ مند اور مفید ہوتی ہے ہماری ساری لائف ایکٹیویٹیز کو انجام دینے کے لیے۔ اب آئیے ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہی حرارت جو ضروری ہے ہمارے انسانی حیاتاتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے، اس کو ہم حرارت غریزیہ کہتے ہیں۔ وہ حرارت جو انسان کے تمام افعال کے لیے مفید اور کارآمد ہوتی ہے اسے حرارت غریزیہ کہا جاتا ہے۔ جب کسی وجہ سے حرارت کے اعتدال میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور اعضاء کی حرارت درجہ اعتدال سے بلند یا پست یا ہائی ہو گئی یا لو ہو گئی تو اسے بدنی اعمال میں خرابی آ جاتی ہے، یعنی جب تک یہ اعتدال میں رہتی ہے جتنی ضرورت ہے کارکردگی کے لیے تو اسے ہم حرارت غریزیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس سے چاہے زیادہ ہو جائے جسے ہم افراط کہتے ہیں یا کم ہو جائے جسے ہم تفریط کہتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، تو مختلف اثرات مرتب ہوں گے جب ایسا ہوگا۔ تو الغرض جب ایک عناصر دوسرے عناصر سے ملتے ہیں تو اس امتزاج اور ترکیب سے کم و بیش حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے یونانی کا منطق کا فلسفہ، جو اس وقت سائنس بھی اتنی ترقی پر نہیں تھی لیکن انہوں نے یہ پہلے اپنا نصب العین رکھا، اپنا جو ہے نظریہ رکھا کہ جب ایک عناصر دوسرے عناصر سے ملتے ہیں تو اس امتزاج اور ترکیب سے کم و بیش حرارت پیدا ہوتی ہے۔ آج جدید سائنس میں whenever two materials reactant A and B combines to form the product there is a enthalpy, change in the enthalpy، جس کو ہم کیمسٹری کی زبان میں enthalpy کہتے ہیں، تو there is a change in the enthalpy and this enthalpy may increase or may decrease. If there is a decrease in enthalpy its mass energy must be given out and if there is a decrease energy is absorbed. یعنی دو میٹیریل کا جب امتزاج ہوگا، مکسنگ ہوگی، صرف سپرفیشل فزیکل مکسنگ نہیں، کیمیکل مکسنگ ہوگی، تغیرات جب کیمیاوی کیفیت کی ہوگی تو اس میں حرارت پیدا ہوگی۔ یا حرارت گاہے خفیف اور معمولی ہوتی ہے اور گاہے شدید ہوتی ہے، کبھی کبھی بہت کم درجے میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور کبھی زیادہ درجے میں، جس کو ہم آج کل کے جدید اس میں ناپتے ہیں کہ کتنا کلو انرجی جو ہے ریلیز ہو رہی ہے یا ایڈسارب ہو رہی ہے۔ شدید حرارت اشتعال کی صورت میں رونما ہوتی ہے اور انسان کا جسم لکڑی کے شعلہ کے مانند جلنے لگتا ہے۔ اب یہاں بھی منطقی لی گئی ہے کہ جس طریقے سے ایک لکڑی جلتی ہے اسی طرح سے انسان کا جسم جب یہ حرارت اشتعال یعنی بڑھتی ہے تو انسان کا بدن ویسے ہی تپنے لگتا ہے جیسے لکڑی تپنے لگتی ہے۔ ایک عناصر کو تولید حرارت کے عمل میں فاعلیت کا درجہ حاصل ہے تو دوسرے کو انفعال کا، ایک جلتی ہے دوسری جلاتی ہے۔ جو عناصر جلاتا اسے جلانے والا جز نار اور جو عناصر جلتا ہے اسے جلنے والا جز ناری عناصر کہتے ہیں۔ مثلا چولہے میں لکڑی جلتی ہے اور چراغ میں تیل جلتا ہے، لکڑی اور تیل دونوں کو جز ناری کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ خاص توجہ درکار ہے، جیسے چولہے میں لکڑی جلتی ہے اور چراغ میں تیل جلتا ہے، جو جلتا ہے اس کو جز ناری کہہ رہے ہیں۔ لکڑی جلتی ہے اور تیل جلتا ہے، ان دونوں کو ہم جز ناری کہتے ہیں، اور آگ جو انہیں جلاتی ہے اسے ہم جز نار کہتے ہیں۔ ویسے بھی نار کے معنی آگ کے ہوتے ہیں، تو جو جلاتی ہے اسے جز نار کہتے ہیں
اور جو اشیاء جلتی ہے اسے جز ناری کہتے ہیں. لکڑی اور تیل دونوں یہاں پر جل رہا ہے، اسے جز ناری، اور آگ جو انہیں جلا رہی ہے اسے جز نار کہتے ہیں. اب حرارت گریزیہ آپ نے پڑھا، اب اس کے بعد حرارت غریبیہ یعنی اعتدال سے تجاوز ہو گیا. یا تو افراط ہوگا یا تفریط ہوگا، یا تو بڑھ جائے گی ضرورت سے یا گھٹ جائے گی. جب بدنی حرارت حد اور اعتدال سے متجاوز ایکسیڈ کر جاتی ہیں، یعنی حرارت بدنیہ شدت و حدت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو اسے حرارت غریبہ کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ سامعین توجہ دیں، جب بدنی حرارت حد اور اعتدال سے متجاوز بڑھ جاتی ہے، متجاوز کر جاتی ہے، یعنی حرارت بدنیہ شدت و حدت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو اسے حرارت غریبہ کہا جاتا ہے. اب حرارت متصرہ کیا ہے؟ یہ تیسرا لفظ ہے. حرارت غریزیہ، حرارت غریبیہ، اور تیسرا ہے حرارت متصرہ. اب پہلے میں اعتدال میں تھا، ضروری تھا، اس کو ہم نے حرارت گریزیہ کا نام دیا. اب اس سے افراط یا تفریط ہو گیا، بڑھ گیا یا گھٹ گیا، تو ہم حرارت غریبہ کہا. اب یہ تیسری کون سی آ گئی؟ حرارت متصرہ. اب اس میں کیا ہے کہ جدید سائنس میں ہائپوتھیلمس ایک جو ہے تھرمو اسٹیٹ کا کام کرتا ہے. ایک انسان کے جسم کا ٹمپریچر سیٹ کر دیا جاتا ہے، اسی پر یہ قائم رہتا ہے. لیکن جب کوئی بیرونی اجزا مثلاً یا تو آپ کے کوئی فاسد مواد ہو، ٹاکسین ہو، یا جراثیم کا حملہ ہو، تو اس کو خود بخود بدن اس کا اخراج کرنا چاہتی ہے. یہ بخار مرض نہیں ہے، عرض ہے، ایک علامت ہے. یہ بات اپنے آپ آگے واضح ہوگی. جو ہے یہ مرض نہیں ہے، بخار اپنے آپ میں ہما کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علامت ہے، ایک عارضہ ہے، عرض ہے. ٹھیک، تو اب یہ ایک باڈی ٹمپریچر سیٹ کر دیا گیا، اس پر قائم ہے. لیکن جب جراثیم کا حملہ ہوگا، جو کوئی فاسد مادہ جو ہے کسی بھی طریقے سے جسم کے اندر داخل ہوگا، تو انسان کے اندر قدرت نے آٹو امیون پاور رکھ رکھا ہے، مدافعتی نظام رکھ رکھا ہے. اب اس سے دو چار ہاتھ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا تو یہ غالب ہو یا اندر کا جو ہے امیونٹی پاور غالب ہو جائے. تو بھرسک کوشش کرتی ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے، اور اسی نکالنے کے درجے میں یہ جو ہائپوتھیلمس کا سیٹ ٹمپریچر ہے یہ ایک ریز کر دیا جاتا ہے. اور اس ریز کرنے میں بلڈ ویسلز جو ہوتی ہیں وہ ویسو ڈائلیشن ہوتا ہے، اور شیئرنگ ہوتی ہے. شیئرنگ، جب بھی کوئی چیز جو ہے شیئر کرے گی، حرکت کرے گی، تو ٹمپریچر بڑھے گا. یہ ایک قدرتی نظام ہے، یعنی انرجی آپ جو ہے اس میں لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کا ٹمپریچر ریز اپ ہوگا. تو اس ویسو ڈائلیشن اور جو شیورنگ کے ذریعے ایک ٹمپریچر اوپر چلا جائے گا. مثلا یہاں پر ہے تو یہ یہاں پر ایک دم پیک پر چلا جائے گا. لیکن یہ ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتا. اب تھوڑے دیر وہاں پر رہے گا اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ڈاؤن ہو کر کے نارمل پر آ جائے گا. تو شباب پہ پہنچنے کے بعد جب دوبارہ دھیرے دھیرے اتر کر کے نارمل پر آ جاتا ہے تو اسے ہم حرارت متصرہ کے نام سے جانتے ہیں. دیکھیے اس میں شدید بدنی حرارت کے بعد بدن خود بخود قدرتی نظام کے ذریعے درجہ حرارت کو کم کرتی ہے. جو بڑھ گیا تھا اس کو خود بخود جو ہے قدرتی نظام کے ذریعے کم کرتی ہے، جس کو جدید سائنس میں نے کہا تھا. اسی لیے میں نے اوپر لکھا تھا کہ جدید نظریہ اور
क्लासिकल यूनानी नज़रिया, दोनों हम आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे। तो आप ये जदीद ये यूनानी नज़रिया देख रहे हैं कि कुदरती निज़ाम के ज़रिए दर्जे हरारत को कम करती है, और उसी को जदीद नज़रिया में हमने हाइपोथैलेमस के ज़रिए समझाया कि ये एक थर्मोस्टेट है। जैसे आपको गीज़र में थर्मोस्टेट लगा रहता है, अगर आप जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दीजिए तो पानी उतना देर तक गर्म होगा। उस जो ही टेम्परेचर पर पहुंचेगा थर्मोस्टेट कट ऑफ हो जाएगा, चाहे आपका स्विच ऑन रहे, लेकिन पानी अब मजीद गर्म नहीं होगा जब तक कि थर्मोस्टेट खराब ना हो। उसका रेगुलेशन सही रहेगा तो उसी पर मेंटेन रहेगा। तो ये जो है जब दुखूल हुआ जरासीम का या टॉक्सिन का या फासिद मादे का जिस्म के अंदर, तो अब इसके अखराज के लिए कुदरती निज़ाम के जरिए हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर रेज अप हो गया, और इसमें इस दर्जे में क्या हुआ, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, और फिर उसके बाद जो है सीवरिंग हुई, कपकपी हुई, यहाँ तक बढ़ गया। अब वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, फिर बतदरीज धीरे धीरे घटेगा और नॉर्मल में आएगा। तो इसी को हम हरारत मुत्तसिरा के नाम से जानते हैं। शदीद बदनी हरारत के बाद बदन खुद ब खुद कुदरती निज़ाम के जरिए दर्जे हरारत को कम करती है। शदीद हरारत के बाद हरारत को इतदाल में लाने को हरारत मुत्तसिरा कहते हैं। बढ़ जाने के बाद पीक से धीरे धीरे कम होने को, नॉर्मल होने को हरारत मुत्तसिरा कहते हैं। अब इंतकास हरारत और ज़ियान हरारत क्या है? मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंतकास और ज़ियान, अब हीट कैसे गेन होती है और हीट कैसे लॉस होती है, आपने साइंस में इसको अच्छी तरह से, जो उन्होंने दोज हु हैव स्टडीड इन इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन क्लासेस, तो इसको आपने पढ़ा होगा कि जब ज़्यादा जो है हीट एब्जॉर्ब होगा, जब ज़्यादा हीट होगी तो उसका ज़ियान भी, लॉस भी ज़्यादा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। मसलन ये किताब है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें अगर ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो अब इसको ज़्यादा लॉस भी करना पड़ेगा। ये मान लीजिए जिस्म का कोई अज़ो है, अगर ज़्यादा इसका जो है टेम्परेचर दर्जे हरारत हो गई तो ये फिर ऊपर चला जाएगा दर्जे हरारत। अब उसको तादील में, अदल में रखने के लिए इससे ज़ियान, डेसिपेशन भी ज़्यादा होगा। हायर द एब्जॉर्प्शन, हायर द डेसिपेशन, लोअर द एब्जॉर्प्शन, लोअर द डेसिपेशन। यानी जब ज़्यादा हरारत पैदा होती है और हरारत, दर्जे हरारत एकदम ऊपर शूट करने की कोशिश करता है तो उससे अखराज भी हीट का ज़्यादा होता है, और जब कम जो है हीट बनती है तो ज़ियान भी कम होता है, अखराज या लॉस भी कम किया जाता है। तो यही बुनियादी चीज़ें इसमें दी गई हैं। बदनी हरारत के तौलीद व ज़ियान के लिए एक तबई निज़ाम और मुकम्मल ख़ास तनासुब के साथ हरारत पैदा हुआ करती है और खर्च हुआ करती है। यानी पैदा होने का अमल और खर्च होने का अमल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ज़्यादा पैदा होगी तो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, कम पैदा होगी तो कम खर्च करना पड़ेगा। जब तक इन दोनों में इतदाल कायम रहेगा, बैलेंस होगा, तब तक आपको हरारत गुरेजिया बनी रहेगी, और जब ही इसमें इम्बैलेंस होगा तो फिर उसके बाद हरारत गरीबिया की नौबत आ जाएगी। जब हरारत की तौलीद दर्जे इतदाल से बढ़ जाती है और उसका ज़ियान, इसका खर्च, लॉस मामूली हालत में कायम रहता है और हरारत हद और इतदाल पर रहती है। यानी जब हरारत की तौलीद दर्जे इतदाल से बढ़ जाती है तो इसका ज़ियान मामूली हालत पर कायम रहता है और हरारत और इतदाल पर रहती है। जब हरारत की तौलीद मामूली होती है तो इसका ज़ियान बढ़ जाता है, जिससे बदनी हरारत हुदूद इतदाल पर कायम रहे। हरारत को इतदाल पर कायम रखने की मुख्तलिफ सूरतें हसुज़ैल हैं। बरूदत हरारत की दुश्मन है, इसलिए
اگر آپ کو حرارت بڑھے تو برودت آپ کو دینا پڑے گا. برودت حرارت کی دشمن ہے، اس لیے بخار والے مریض کے غسل کو ہدایت دی جاتی ہے. جسم کے حرارت ٹھنڈے پانی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. فرام ہائی ٹو لوور ٹیمپریچر، یہ ہیٹ فلو کا ایک نظم ہے. تو جسم کی حرارت زیادہ ہے، غسل کریں گے تو پانی میں جو ہے آپ کو منتقل ہو جائے گی. اس کے بعد تخبر، بیرونی ہوا، یعنی اب جیسے آپ دودھ کو، غذا کو جو گرم ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، فین کے نیچے رکھ دیتے ہیں، یا اس پر جو ہے ہوا سے کسی طریقے مصنوعی طریقے سے ہوا دیتے ہیں. تو اسی طرح تخبر، بیرونی ہوا جس قدر گرم ہوتی ہے اس قدر انسان کے جسم سے زیادہ پسینہ خارج ہوتا ہے. تو ٹھنڈی ہوا نہیں، نیم گرم ہوا دی جاتی ہے تو پسینہ خارج ہوگا. جیسے ہم اس کو جو ہے گرم کمبل سے ریپ کر دیتے ہیں، یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں. اور پسینہ کے ساتھ انسان کے جسم کی گرمی بھی خارج ہو جاتی ہے. گرمی کے ذریعے انسان کے جسم سے حرارت کے اخراج کو تخبر کہتے ہیں. انسان کے جسم سے حرارت کے اخراج کو تخبر کہتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. اب جو ہے اس کے بعد اعصاب جلدیہ کے ذریعے، یہ جلد آپ کی اسکن ہے، اس میں بھی نیورونز ہیں. تو اعصاب جلدیہ کے ذریعے رگوں کو ضرورت کے مطابق پھیلایا یا سکڑایا جاتا ہے. جو ہم نے پہلے ویسو ڈائلیشن اور ویسو کانسٹرکشن کہا تھا، تو پھیلایا یا سکڑنا جاتا ہے. رگوں کے پھیلنے یا سکڑنے سے جلد میں بہنے والی خون کی مقدار کم یا زیادہ ہو جاتی ہے. جب پھیل جائے گی زیادہ، سکڑ جائے گی کم ہو جائے گی. تو کے ذریعے درجہ حرارت کو قابو میں رکھا جاتا ہے. یعنی کانٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن بھی آپ کو درجہ اعتدال میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے. سردی کے موسم میں انسان اپنے جسم کو سکوڑ لیتا ہے، سکوڑ کر گول کر لیتا ہے. خاص طور سے آپ جب سردی دسمبر اور جنوری کا مہینہ آتا ہے تو چاہے آپ جتنا بھی لحاف رکھیں، پورا پیر کو مکمل پھیلاتے نہیں، پیٹ کی پیر کو سکوڑ لیتے ہیں. یا آپ روڈ سائڈ میں آپ جانور دیکھیے، خاص طور سے کتے وغیرہ کو دیکھیں گے تو ایک دم سرکل بنا لیتے ہیں، ایک دم گولائی بنا لیتے ہیں. یہ آپ کا سائنس کا نیم ہے کہ ہائر دا سرفیس ایریا ہائر ول بی دا ریڈیشن. اگر اس کا رقبہ زیادہ ہوگا تو اس سے ہیٹ بھی زیادہ ڈسپیٹ ہوگی، تو سردی محسوس ہوگی. اسی لیے جب جسم کو گولا کر لیا جاتا ہے، سکوڑ کر گول کر لیا جاتا ہے، تو اس کا رقبہ ایریا، سرفیس ایریا جو ہے کم ہو جاتا ہے اور زیان کم ہو جاتا ہے اور جسم کی گرمی بنی رہتی ہے، جس سے جسم کی گرمی یا حرارت کا اخراج روک دیا جاتا ہے. جب آپ اپنے کو گولائی میں سکوڑ لیں گے تو اخراج روک دیا جائے گا اور سردی میں بھی بدن گرم بنا رہتا ہے. یہی پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھ رہا تھا کہ آپ جیسے ہی اپنے کو گولائی میں لائیں گے، اپنے جسم کے سرفیس ایریا کو، رقبے کو کم کریں گے، آپ کو ہیٹ کا زیان کم ہوگا. ہائر دا سرفیس ایریا ہائر از دا ریٹ آف لاس، lower is the surface area, lower is the loss, and for the given volume surface area of the sphere is least. surface area کا رقبہ جب کوئی چیز گولائی میں ہوتی ہے تو اس کا surface area کم ہو جاتا ہے، اسی لیے جو ہے ہیٹ لاس کم ہوگا اور آپ کے حرارت بنی رہے گی بدنی جو ہے. موسم کے اعتبار سے غذا کا استعمال، سرد موسم میں گرم غذا اور گرم موسم میں سرد اور تر غذا کا استعمال مفید ہوتا ہے. حرارت، تولید اور زیان میں اعتدال قائم رکھ کر کے. اب بخار یا ازدیات، حرارت کے عوارضات. بخار کے سمی مواد حسن سیل عوارضات پیدا کرتے ہیں. نمبر 1، آلات ہضم کے نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں. جب بخار ہوتا ہے تو اس کا کیا کانسیکوینسز ہے؟ آلات ہضم یعنی ڈائجیشن پور ہو جائے گا، ہاضمہ کمزور ہو جائے گا جب بخار ہوگا. اسی لیے بخار میں کھانے کی طبیعت نہیں چاہتی اور نہ کھانے کی ضد کرنی چاہیے. طبیعت جتنی مانگے قدرتی طور پر اتنا ہی اس طبیعت کو، اس جسم کو دینا چاہیے. اگر نہیں مانگ رہی ہے تو آپ قطعی نہ دیں. تو آلات ہضم کے نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں، چھن بھن ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، خلل ہو جاتا ہے.
خراب ہو جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، خصوصاً زبان. اسی لیے آپ حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں جو پرانے اطباء ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں کہ بخار ہے یا مرض ہے تو زبان دیکھتے ہیں، زبان نکالو اور دیکھو، اگر اس میں قدورت ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ نقصان ہے، یا جسم کے اندر کوئی نہ کوئی عارضہ پیدا ہونے کا امکان ہے. اسی لیے جو پرانے جو تجربے کار حکیم ہیں وہ زبان کو دیکھتے ہیں. پھر آلات بول میں تصادم پر پایا جاتا ہے. بول اور برات، پیشاب اور پاخانہ فضلات کے اخراج کا جو نظام ہے اس میں بھی تصادم ہوتا ہے، یعنی خلل پہ اپنے جو ہے طبعی حیت پر نہیں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آلات دم، خون میں فساد برپا ہوتا ہے. خاص طور سے آپ دیکھو گے کہ جو ہے جاڑوں میں جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں اس میں ان کو زیادہ پریشانی محسوس ہوتی ہے، جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو جو ہے اسی طریقے سے جب حرارت ہوگی، درجہ حرارت بڑھے گی، بخار ہوگا تو پہلا ہضم میں فساد برپا ہوگا، آلات بول میں تصادم پیدا ہوگا، آلات دم، بلڈ ویسل جس سے خون کا سرکولیشن ہے اس میں فساد ہوگا، قلب، ہارٹ کا ذوب بڑھ جائے گا. تنفس کے نظام پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جو آپ کے دمہ کے مریض ہیں ان کے لیے دقت ہوتی ہے، تنفس کے نظام میں خلل واقع ہوتا ہے، دماغ اور اعصاب معوف ہو جاتے ہیں، اور غور اور فکر کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ 7 عوارض ہیں. چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کے پیپر میں آتے ہیں اور مختصر طور پر آتے ہیں، ان کا کنسائز آنسر لکھنا پڑتا ہے. تو جب تک آپ اس سمیات کو، روح کو نہیں پکڑیں گے، پیپر کو حل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہوگا. تو میرے عزیز معزز سامعین اور طلبہ، اس کو آپ محفوظ کریں ذہن میں کہ عوارضات کیا ہے. آلات ہضم پر اثر پڑے گا، درہم برہم ہو جائے گا، آلات بول پر، آلات دم پر، قلب پر، تنفس پر، دماغ پر، اعصاب پر، اور غور و فکر کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، واقع ہوتی ہے. آئیے اب مختصر جو ہے یہ تو ہم نے لیا تھا یہاں تک شرح اسباب جو ہے جس کے مترجم جناب علامہ کبیر الدین صاحب تھے. اب بہت لکھنے کی غرض سے چھوٹے چھوٹے پیرائے میں اس کو میں نے لکھا ہے جو نوٹس کی شکل میں آپ کو ملے گا کہ حمیات دراصل حرارت گریزیہ میں غیر طبعی زیادتی ہے. ابھی آپ نے 3 طریقے کا پڑھا، اس میں جو ہے حالت گریزیہ میں غیر طبعی زیادتی ہے، زیادہ ہو جائے گا، جو بدن کے داخلی نظام میں خلل کے نتیجے میں ہوتی ہے. داخلی نظام کا خلل کیا ہے؟ کوئی جراثیم آ گیا، کوئی غذا میں جو ہے فاسد مادہ آ گیا، کسی بھی ذریعے سے اگر جسم کے اندر فاسد مادہ آ جائے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کے جو ٹاکسک ایفیکٹ ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ٹمپریچر باڈی کا اٹھ جاتا ہے. تو حمیات دراصل حرارت گریزیہ میں غیر طبعی زیادتی ہے جو بدن کے داخلی نظام میں خلل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یا کوئی مستقل مرض نہیں ہے بلکہ علامت ہے. پہلے بھی آپ سے ہم گزار کر چکے ہیں، گوش گزار، کہ یہ مرض نہیں بلکہ عرض ہے، علامت ہے جو بدن میں کسی داخلی مادہ یا فعالی خرابی کا پتہ دیتی ہے. جسم اس بڑھی ہوئی حرارت کے ذریعے بدن میں موجود فاسد مادوں کو یا تو تحلیل، انہضام اور اخراج کی کوشش کرتی ہے. معزز سامعین، بخار آپ کا ایک سیلف ڈیفنس میکینزم ہے، خدا داد دفاعی نظام ہے. آپ کے جسم کے اندر کوئی فاسد مادہ اگر پہنچ جاتا ہے کسی بھی شکل میں تو اس کو یا تو تحلیل کیا جائے گا، حل کر دیا جائے گا، انہضام یا اس کو ہضم کر دیا جائے گا، یا اخراج باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی. تو ان فاسد مادوں کو باہر کرنے کے لیے آپ کے بخار ہوتا ہے. اب آئیے دوسری چیز دیکھتے ہیں جس میں حرارت کی 2 اہم قسمیں مانی جاتی ہیں، حرارت گریزیہ
جو بدن کو زندہ رکھتی ہے، دل سے پیدا ہو کر تمام جسم میں پھیلتی ہے. پہلے ہی بتایا گیا کہ پہلے قلب میں بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد روح اور جو ہے شرائین کے ذریعے پورے جسم کے اعضاء میں بڑھتی ہے. غذا اور ہوا سے تقویت پاتی ہے. ابھی آپ کو بتایا غذا اور ہوا جو جاتی ہے، جلتی ہے، جلاتی ہے. حرارت دوسرا ہے، حرارت غیر طبعی، یا جس کو ہم نے آپ کو پہلے جو ہے کیا بتایا تھا، غریبیہ، حرارت غریبیہ یا حرارت غیر طبعی. جب اخلاط فاسد یا خارجی اسباب اس حرارت میں افراط پیدا کر دیں تو بخار نمودار ہوتا ہے. یعنی اس میں جو ہے غیر اعتدالی اگر آ جائے تو بخار ہو جائے گا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، تولید کو انہوں نے بہت مخصوص پوائنٹ میں جو ہم نے آپ کو ایک لمبا بتایا تھا اس کو بہت چھوٹے میں لکھ دیا انہوں نے کہ دل اور جگر حرارت کے بنیادی مراکز ہیں. دل اور جگر حرارت کے بنیادی مراکز ہیں. غذا کے ہضم اور خون کے دوران سے حرارت بنتی ہے. عضلات کی حرکت سے مزید حرارت پیدا ہوتی ہے. کانٹریکشن جو سیورنگ میں نے بتایا، اخراج ڈسیپیشن اینڈ کولنگ. اب جب زیادہ ہو جائے گی تو ہیٹ کا زیان ہونا شروع ہوگا جسے ہم ڈسیپیشن یا کولنگ کہتے ہیں. اب جس میں تاریخ پسینہ کے ذریعے، پھر تنفس، جلد کا اخراج بخارات جو گیسیس سبسٹنسز سے نکالے جائیں گے. اگر اخراج کی راہ میں رکاوٹ ہو تو حرارت بڑھ کر بخار کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور جب تک یہ اخراج معمول پر رہتا ہے کوئی بخار نہیں ہوتا. اب توازن حرارت کیسے بیلنس رکھا جائے گا؟ جب تولید اور اخراج میں توازن قائم رہے تو باہر بدن صحت مند رہتا ہے. عدم توازن کے نتیجے میں اب عدم توازن دو طریقے کا ہوگا، یا تو بڑھ جائے گا جس کو افراط کہتے ہیں، اور جب افراط ہوگا تو بخار کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور جب کم ہو جائے گا، تفریط ہو جائے گی تو برودت یا ضعف کی شکل میں ظاہر ہوگا. اب تعریف حمہ بچوں کو لکھنے کے لیے 2 لائن میں: بخار حرارت گریزیہ میں غیر طبعی ذاتی ہے. بخار کیا ہے؟ بخار حرارت گریزیہ میں غیر طبعی ذاتی ہے جو بدن کے مادوں کی خرابی یا اخراج فاسدہ کے عمل کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے. جو آپ کو تعریف لکھنے کی آتی ہے تو 2 لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں: بخار حرارت گریزیہ میں غیر طبعی ذاتی ہے جو بدن کے مادوں کے خرابی یا اخراج فاسدہ کے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اب آئیے بخار کے اقسام کلی تقسیم. پہلا جو ہے باعتبار سبب حمات سوئیہ، یہ فاسد مادوں، سوئی مادوں، اخلاط سو کی وجہ سے جو ہوتا ہے سبب جو ہے اخلاط سو ہے، تو اسے ہم خامی بخار، فاسد مادہ خون عضلات میں جمع ہو کر حرارت بڑھا دیتے ہیں. دوسرا حمہ عارضی بخار کسی دیگر مرض کی علامت جیسے زکام، نمونیا، آنتوں کا انفیکشن ہو گیا تو مرض وہاں پر ہے، حرارت یہاں بڑھ جائے گی تو حمہ عارضیہ. اور پھر اس کے بعد عصبی بخار، حمہ عصبیہ، اعصابی تناؤ، صدمہ یا ذہنی اسباب سے اگر حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم عصبی بخار کہتے ہیں. یہ تینوں جو ہے باعتبار سبب ہے، سوء مادہ ہو، کسی عضو میں ہو یا کسی عصب کی وجہ سے ہو، تو یہ 3 سبب ہیں. پہلا سوء مادہ، دوسرا جو ہے عرض کوئی اعضا، اور پھر اس کے بعد عصب. یہ 3 سبب ہیں باعتبار مدت. پہلا ہاتھ ایک بخار تیز شدید شدت اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ وقفے تک قائم نہیں رہتا، دھیرے دھیرے جو ہے توازن میں آ جاتا ہے. اب یہ ہاتھ جو ہے کیا ہے، یہ 7 سے 14 دن تک. مزمن کیا ہے؟ 14 دن سے زائد. پہلا جو ہاتھ کی تعریف انہوں نے کہا 7 سے 14، دوسرا مزمن 14 دن سے زائد، اور جو ہے موقعات یا انٹرمیڈیٹ وقفے سے کچھ دیر کے لیے آئے گا، کچھ دنوں کے لیے آئے گا پھر غائب ہو جائے گا، تو اس کو انٹرمیٹنٹ کہتے ہیں. اور چوتھا ہے دائم،
یعنی دائمی یہ بنا رہتا ہے، کنٹینیوس بنا رہتا ہے. تو مدت کے اعتبار سے، پیریڈ کے اعتبار سے، ٹائم انٹرول کے اعتبار سے، وقت کے وقفے کے اعتبار سے، لمحے کے اعتبار سے ایکیوٹ، مزمن، مؤقت اور دائم، یہ 4 طریقے کے آپ کے بخار ہو گئے. اب باعتبار کیفیت، کس کیفیت کا ہے؟ تو حمائے متدرجہ، بتدریج بڑھنے والا. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آہستہ 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 بڑھتا ہی جائے گا. متدرجہ، بتدریج بڑھنے والا. اور حمائے منقطعہ، کبھی بڑھے کبھی کم ہو جائے. قطع، تھوڑی دیر پر قطع ہو جائے گا، وقفے کے ساتھ قطع ہو جائے گا، بڑھے گا پھر کم ہو جائے گا. اور حمائے نوابیہ، پیریاڈک، یہ اواب میں جو ہے مخصوص اوقات پر ظاہر ہوتا ہے، کبھی دوپہر میں، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات میں. تو اگر یہ پیریاڈک ہو رہا ہے تو اس کو ہم جو اس طریقے سے جو ہے دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد اقسام بخار بطور جنس کیا ہے؟ عام بخار، حمائے سبیلہ، حمائے مجففہ. مجفف معنی خشک کرنے والا ہوتا ہے، جس میں بدن ڈرائی ہو جاتا ہے، خشک کرنے ہوتا ہے. حمائے مرتبہ، اس میں رطوبت پیدا ہوتی ہے. حمائے صفراویہ، اس میں صفراوی مادوں کا غلبہ ہوتا ہے. حمائے دمیہ، اس میں دمی خون کی ذاتی ہوتی ہے. حمائے بلغمیہ، بلغمی مادوں کی زیادہ ہوتی ہے. حمائے سوداویہ، سوداوی مادوں کی غلبہ ہوتا ہے. اب درجہ حرارت کے اعتبار سے بخار کو نارمل، مائلڈ، ماڈریٹ، ہائی، ویری ہائی یا ہائپر پلیکسیا، اس جو ہے 5 درجوں میں بانٹتے ہیں. جب 98.4 ڈگری یعنی 98 سے 99 رہے تو اسے معتدل یا نارمل کہتے ہیں. جب 99 سے 100.4 جائے تو اس کو ہم مائلڈ کہتے ہیں، اس کو ہم مائلڈ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ماڈریٹ 100.5 سے 102 ڈگری فارنہائٹ ہو جائے تو اسے ہم ماڈریٹ واضح بخار کہتے ہیں. اور ہائی 102 سے 104 شدید بخار کہتے ہیں. اور 104 کے اوپر چلا جائے تو اسے خطرناک بخار، ویری ہائی یا ہائپر پلیکسیا کے نام سے جانتے ہیں. اب استعداد بخار کیا ہے؟ اعضاء میں فساد مادہ، فاسد مادہ، سوء مزاج، اخراج کی کمی، کمزور مادہ، ناقص ہضم، رطوبتوں کا اجتماع، موسم کی شدت، ذہنی دباؤ، محنت شدید. اور اوقات بخار، اوقات بخار جو ہے، اب بخار چڑھنے کا اوقات عموماً مادہ کی نوعیت بتاتا ہے. اگر صبح کو بخار آ رہا ہے یعنی بلغمی، میرے معزز سامعین اور طلبہ، خصوصی آپ کا ذہن کا توجہ میں چاہتا ہوں، اگر صبح بخار آ رہا ہے تو یہ بلغمی مادہ کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہے، یعنی بلغم کا غلبہ ہے. دوپہر کو ہو رہا ہے تو صفراوی مادہ کا غلبہ ہے. اور شام اور رات کو بخار آ رہا ہے تو سوداوی مادہ کا غلبہ ہے. اور اگر دموی اور عفونی بخار ہے تو غیر مقرر بخار صبح، شام، دوپہر، رات کبھی بھی آ سکتا ہے تو اسے خلطی بخار یا عفونی بخار یا حمائے عفونی کے نام سے جانتے ہیں. یہ حمائے عفونی بھی ہو سکتا ہے اور دموی بھی ہو سکتا ہے اگر غیر مقرر وقت پہ آ رہا ہے. صبح آ رہا ہے بلغمی، دوپہر آ رہا ہے صفراوی، رات میں آ رہا ہے شام اور رات میں تو سوداوی، اور غیر مقرر وقت پہ آ رہا ہے کبھی بھی آ جا رہا ہے تو دموی یا خلطی یا حمائے عفونی کے نام سے ہم اس کو منسوب کرتے ہیں. اب مدت بخار اگر 3 سے 7 دن تک رہتا ہے تو یہ جو ہے صفراوی بخار اکثر 3 سے 7 دن تک رہتا ہے. بلغمی اور دموی 7 سے 14 دن تک رہتا ہے. اور 14 دن سے بھی زیادہ رہے تو اسے مزمن یا سودائی پس منظر میں دیکھتے ہیں. 3 سے 7 دن تک صفراوی یہ چڑھے گا، 7 دن کے اندر اتر جائے گا. 7 سے 14 دن ہے تو بلغمی، اور پھر اس کے بعد 14 سے زیادہ ہے تو مزمن یا سوداوی پس منظر کی علامت ہے. اب اس کے بعد جو ہے بخار پر علامات سے استدلال. بخار کی پہچان: عام علامت کپکپی ہوتی ہے، شیورنگ، جسم میں درد ہوتا ہے، نبض تیز
सरद पाई जाती है, प्यास लगती है, ख़ास तौर से जब सफरावी होता है, मुंह खुश्क हो जाता है, पेशाब कम और गाढ़ा होता है, भूख कम होती है, गुनूदगी आती है, इंसान जो है थका हारा जो है अपने को महसूस करता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं। यह ख़ास तौर से दमवी बुखार की कैफियत है। सफरावी, गर्म बदन, खुश्क ज़ुबान, प्यास शदीद। सफरा आप जानते हैं कि हॉट एंड ड्राई होता है, तो जो मादा की कैफियत है वही कैफियत आपको जिस्म में दिखाई पड़ेगी। तो अगर मादा ही जो है हॉट एंड ड्राई है तो जिस्म की अलामत भी हॉट एंड ड्राई होगी। और जिस्म की अलामत हॉट एंड ड्राई होने का मतलब है कि बदन गर्म होगा, ज़ुबान खुश्क होगी, प्यास शदीद लगेगी। हॉट एंड ड्राई तो यही है। और फिर उसके बाद बलगमी। अब इसमें बलगम का क्या होता है? ड्राई एंड कोल्ड। तो भारीपन होगा, सुस्ती होगी, कम प्यास लगेगी। क्योंकि ड्राई एंड कोल्ड है तो प्यास कम लगेगी। लेकिन सुस्ती और भारीपन, कहते हैं जिस्म भारी लग रहा है, सुस्ती है, काम करने का दिल नहीं चाह रहा है, प्यास की शिद्दत नहीं है, तो यह बलगमी है। और दमवी है तो जैसा कि आप जानते हैं जब खून का गलबा होता है तो एकदम आपका चेहरे पर सुर्खी होती है, ब्लड वेसल्स जो है एकदम सरत होती है, सर्कुलेशन तेज होता है, क्योंकि खून का गलबा है तो चेहरा सुर्ख और लबरेज पूरी भर करके चलती है। क्योंकि हायर द क्वांटिटी ऑफ ब्लड, हायर विल बी द सर्कुलेशन, तो खूब लबरेज भर के जो है चलती है। जैसे कहते हैं कि नहर में पानी खूब भर के आ रहा है, लबरेज, नहर लबरेज है। तो जमी दमी बुखार होगा तो नहर नब्स जो है ये मानिंद जो है आपको नहर हम कह रहे हैं कि लबरेज जो है पूरा मोटी मोटी जो है आपको दिखाई पड़ेगी। और सौदाई है तो बेचैनी होगी, खुश्क होगा, क्योंकि ये क्या है आपको जो है कोल्ड एंड ड्राई। सफरावी, हॉट एंड ड्राई, बलगमी, कोल्ड और दमी, हॉट एंड कोल्ड, और ये आपको बलगम और सौदावी, बेचैनी, खुश्की, खांसी, बेख्वाबी। अब जो बुखार के अवारिस लाजमा, बेख्वाबी, शदीद प्यास, तेज़ नब्ज़, सरदर्द, ये सारे अलामात आपको देखने पड़ेंगे। अब वसूल इलाज और तशख़ीस कैसे करेंगे? नब्ज़ का मुआयना करेंगे, पेशाब का मुआयना करेंगे, ज़ुबान का रंग व तह देखेंगे, बदन के रंग व हरारत का मुशाहिदा करेंगे, अर्क़ व पसीने की कैफियत देखेंगे, वक्त बरोज़ बुखार जो है, शिद्दत, वक्फ़ा, मुद्दत, तकरार, पश मंज़र, यानी जो आपके बुखार के क़िस्में आपने पढ़ा है उसमें किससे मिलती जुलती हैं। फिर अदम तशख़ीस क्या कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद ग़िज़ा है, एहकाम ग़िज़ा। अब ये चीज़ें माने होती हैं, मुरग़न ग़िज़ाएँ एकदम बंद कर दीजिए, दीज आर नॉट अलाउड। चर्बीदार मुरग़न ग़िज़ाएँ, क्योंकि उससे बुखार भी भड़केगा। फिर भुना हुआ गोश्त, मसालेदार अशिया, फ्राई चीज़ें, ये सब तली भुनी चीज़ें जो बुखार में ममनू होती हैं। खट्टी चीज़ें भी ममनू है, सफरावी बुखार में बिल्कुल मना है, क्योंकि सफरा का गलबा और शदीद हो जाता है अगर खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। मुनासिब ग़िज़ा, जौ का दलिया, इसको माउस सईर के नाम से जो है, एक हिस्सा जौ, 14 हिस्सा पानी, या अगर उतना नहीं कर पा रहे हैं तो दलिया का आप छोट पतला सा बना लीजिए। यखनी, शीरा गाँव ज़ुबान, अर्क बजूरी और लीमू पानी, अगर सफरावी ना हो तो नारियल पानी, दूध पतला, फलों का रस, ये मुनासिब ग़िज़ा। अब ग़िज़ाई वसूल क्या है? वसूल कभी चंद नहीं होते, हल्की और काबिल हज़म ग़िज़ाएँ। पानी ज़्यादा मक़दार में इस्तेमाल करें, क्योंकि बदन ड्राई है, हरारत ज़्यादा है, तो उसको डाउन करने के लिए पानी इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको थोड़ा इत्मीनान होगा। वक्त के मुताबिक भूख पर जोर ना हो। बुखार उतरने के बाद ग़िज़ा बतदरीज बढ़ाएं, यानी कि बुखार उतरा और आप रोटी लेनी शुरू कर दी, बहुत मामूली से इंसान ग़िज़ा के बगैर रह सकता है, लेकिन ग़िज़ा की ज़्यादती से पहले जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तमाम इंशाअल्लाह। और अब आप जो है ये जो है हाइपोथैलेमस का है, इंशाअल्लाह किसी मज़ीद दूसरे स्लाइड में आपको करेंगे। अब बताइए कि आप हुम्मियात के और किस मर्ज़ के बारे में जो है जानना चाहेंगे। इंशाअल्लाह हम धीरे धीरे पूरा हुम्मियात का जितना भी आपका
सिलेबस है उसको कवर करेंगे। अगर मज़ीद किसी टॉपिक पर आपको नोट चाहिए या जो स्लाइड्स चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप जो है लिख सकते हैं मैसेज में। फ़ी अमानिल्लाह।